बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़िश्ता दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक शागिर्द ख़ास और बहुत ही करीबी आदमी जनाब इज़्ज़त-ए-मआब इमादुल इस्लाम साहब ने एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल ये था कि शिया आलिम के साथ अक़ीदा इमामत पर मुनाज़रा। और उस वीडियो में उन्होंने कॉल की क़िबला अल्लामा आफ्ताब हुसैन जवादी साहब को और उनके साथ वो चंद एक सवालात पूछ रहे थे। और इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो मैं यही गिनता हूँ कि उस वीडियो को या उस गुफ्तगू को इन्होंने मुनाजरे का नाम दिया। अगर वो मुनाजरा है तो अक़ीदा इमामत के लिहाज से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उसके फ़ैन्स ये बात सुन लें कि आप लोग मुनाजरा हार चुके हो अगर आप उसको मुनाजरे का नाम देते हो, क्योंकि उसमें क़िबला साहब ने जो दलाइल दिए थे वो कुरान की रूह से दिए थे अपने अक़ीदा इमामत पर, लेकिन इमादुल इस्लाम साहब ने एक लफ्ज़ पकड़ा हुआ है गलत इंटरप्रटेशन। इन्होंने कहीं से ये लफ्ज़ सुना हुआ है तो सुनने के बाद जब भी ये किसी से गुफ्तगू करते हैं तो ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। जब इनके सवाल का जवाब मिल जाता है तो गलत इंटरप्रटेशन इन्होंने कहीं से लफ्ज़ सुन लिया हुआ है तो उसको वो अदा करते रहते हैं। क्योंकि इससे पहले वो बहुत सारे उलमा को, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा को कॉल्स कर चुके हैं और इस दफ़ा उनको भी ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इस दफ़ा उन्होंने बड़ी गलत जगह हाथ डाला है। और वैसे ही इमादुल इस्लाम साहब मेरे भाई हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पे भी उनके साथ सलाम दुआ होती रहती है। अच्छा बच्चा है लेकिन कम इल्म होने की वजह से अपनी जो ज़िद पर अड़ जाता है उसकी वजह से फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तमाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के फ़ैन्स को। और अगर इंजीनियर तक भी अगर कोई वीडियो पहुंच जाती है तो इंजीनियर साहब को भी इससे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अच्छा, उस वीडियो को एक मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। हमारा जो अक़ीदा इमामत है कुरान से साबित है, कुरान में बेशुमार नसूस हैं जिससे साबित किया जा सकता है कि हमारा अक़ीदा हक़ है। अब इनके यहाँ जो अक़ीदा खिलाफत है, जो हज़रत अबू बकर की खिलाफत है, अगर इनसे पूछा जाए कि क्या आप इस पोजीशन में हो कि आप उसे कुरान से साबित कर सके, बिल्कुल भी नहीं। ये खुद भी मानते हैं कि हम हज़रत अबू बकर की खिलाफत को कुरान से साबित नहीं कर सकते और सही अहादीस की रोशनी में भी साबित नहीं कर सकते। चंद मौजू और मनगढ़ंत रिवायात और अहादीस की रोशनी से और एक इन्होंने इजमाए उम्मत का लफ्ज़ पकड़ा हुआ है उसकी रूह से हज़रत अबू बकर को ये खलीफा साबित करते हैं। उन उसूलों के मुताबिक अगर आपके हज़रत अबू बकर खलीफा बरहक हैं तो उसी लॉजिक के मुताबिक, उन्हीं उसूलों के मुताबिक यजीद भी आपके यहाँ खलीफा राशिद है, यजीद भी आपका खलीफा बनता है। और आपके मुहद्दिसीन लिख गए हैं कि यजीद को भी हमें खलीफा बरहक मानना पड़ेगा, अगर उसको नहीं मानते तो फिर अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफतें भी गईं। ये आपके उलमा हज़रात का मौक़िफ़ है। और वैसे भी जो इनका जो इजमा है, जिसको ये इजमा को दलील साबित करने की कोशिश करते हैं, वो कुरान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि कुरान पाक में सूरह बकरा में भी इस चीज़ का है कि जब अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि वो अपने खलीफा बनाने लगे हैं तो जो इजमा किया गया था फ़रिश्तों की तरफ से, फ़रिश्तों ने कहा कि हमें आप कह रहे हैं कि हम मासूम भी हैं और आपके इबादत गुजार भी हैं, हम में से ही किसी को बना लो। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते। फिर उन्होंने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, खलीफा बनाया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला मासूम फ़रिश्तों का इजमा कबूल नहीं कर रहा तो सकीफ़ा में बैठे हुए चंद गुनाहगार लोगों का अल्लाह इजमा कबूल करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये तो अल्लाह के असूलों के ख़िलाफ़ है अगर आपने हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाना है। और आपका जो अक़ीदा नज़रिया है वो बातिल है, क्योंकि हदीस की रूह से भी आप सही सनद रिवायात से आप नहीं पेश कर सकते, तो आपको फिर जाना पड़ता है। और हमारा अक़ीदा तो कुरान से साबित। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अक़ीदा इमामत को और इन सब चीज़ों को साइड पे रखते हैं। इनका जो बातिल अक़ीदा और नज़रिया खिलाफत का, अगर उसी के ऊपर बात करते हैं, आज की वीडियो में मैं सिर्फ चंद एक ही हवाला जात आपकी खिदमत में पेश करूंगा जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा ये तो किसी पोजीशन में नहीं है कि शियों के सामने नज़रें मिला सकें, शियों के सामने सर उठा के खड़े भी हो सकें। तो ये दावे या चैलेंजेस किस लिहाज से करते हैं? पहले ये अपनी खिलाफत को तो सही हदीस की रोशनी से कम से कम साबित कर लें और इसके आज के हवाला जात के बाद एटलीस्ट इनको भी और तमाम देखने सुनने वालों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसी भी पोजीशन में नहीं है कि हमसे किसी तरह का सवाल कर सके। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में टोटल मुकम्मल तौर पर इनका जो अक़ीदा खिलाफत है उसको कुरान के ख़िलाफ़ और बातिल भी साबित करूँगा। फ़िलहाल सबसे पहला हवाला ये जामे तिरमिज़ी है, नाम ही काफ़ी है इनके सिहा सित्ता में।
تو اس ویڈیو میں بھی جناب نے ایک دفعہ یہ کوشش کی کہ اور اس کی دلیل دیکھ لیں اماد الاسلام صاحب کی. یہ کہتے ہیں کہ وہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا تھا تو وہ بن گئے. اب وہ مصلی والی روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اماد الاسلام بھائی کا جو پیش کردہ حوالہ ہے اس کی حیثیت اوقات کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور حضرت ابو بکر کی شان میں یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمام کے احسانات چکا دیے لیکن ابو بکر کا احسان نہیں چکا سکتا, اس کا بدلہ نہیں میں چکا سکتا, تو لہٰذا خلافت اس وجہ سے ان کو انعام ہے. اب یہ انعام کیا ہے, اس کی جامع ترمذی کی جلد 2 صفحہ نمبر 688. اب یہ وہی احسان والی جو روایت ہے, داؤد بن یزید, یہ راوی آپ کے سامنے انڈرلائن کیا میں نے, یہ اس کو آپ غور سے دیکھ لیجئے گا. داؤد بن یزید, اس راوی کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب اس کا سٹیٹس یا اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے, اس کے لیے ان کے امام شمس الدین ذہبی صاحب, ان کی یہ کتاب میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ نمبر 55. اب یہاں پر یہ اس راوی کا سٹیٹس آپ کے سامنے, داؤد ابن یزید. اچھا جی, اس نے اپنے والد سے اور آگے ابراہیم نخعی اور ابو الوائل سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے کہ جب اس سے شعبہ, ابو نعیم, خلاد بن یحییٰ اور دیگر لوگوں نے روایت نقل کی ہے. امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. اب آگے نیچے لکھتے ہیں کہ فلاں یحییٰ ابن معین اور ابن مہدی اور اس کے حوالے سے حدیث روایت نہیں کی. امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں. امام ابو داؤد نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے. امام نسائی بھی کہتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں. اب اسی کی نیچے سیکنڈ لاسٹ لائن پہ جہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, یہ پاگلوں کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. معزز سامعین کرام یہاں پر غور فرمانا ہے, یہ پاگلوں کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. کون؟ داؤد بن یزید. یہ کون داؤد بن یزید ہے جس نے حضرت ابو بکر کے خود ساختہ احسانات بنانے کی کوشش کی؟ یہ پاگلوں کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, خود بھی احمق تھا, اس کا باپ بھی احمق تھا. اس کا باپ یہاں اس کا عیسیٰ ابن موسیٰ کے بچوں کو تعلیم دیا کرتا. معزز سامعین کرام, جو شخص یہ کہے کہ حضرت ابو بکر کے امت پر احسانات ہیں, اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میں ابو بکر کے بدلے نہیں چکا سکتا, اور وہ ان احسانات کے بدلے حضرت ابو بکر کو خلافت دی گئی, یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ صرف خود پاگل نہیں ہے, پاگلوں کے گھرانوں سے تعلق رکھتا ہے سمیت اماد الاسلام. اگر اماد الاسلام بھائی آ جاتے ہیں تو پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی آ جاتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب آ گئے تو ان کے سارے فینس بھی آ گئے. یہ تمام لوگ کون ہیں؟ پاگلوں کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ان کی لاجک کے مطابق اگر حضرت ابو بکر کا آپ کے اگر آپ نے خلیفہ برحق ماننا ہے, حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ پاگل ہو, آپ لوگ پاگلوں کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو. وہ کہاں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, فاتح خیبر, فاتح احد, فاتح بدر, مطلب ہر چیز میں ہی فاتح ہے, اور کہاں آپ کے وہ جو یہ معزز سامعین کرام آپ کے سامنے یہ آ چکا کہ جو حضرت ابو بکر کو خلافت انعام سمجھتے ہیں, ان کے احسانات کی وجہ سے پاگل ہیں. اب وہی ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 293. اب جو ان کی یہ دلیل ہے, خاص کر کے اماد الاسلام صاحب کی, لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جناب بولے اماد الاسلام صاحب کہ وہ ہم نے سنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا مصلی پہ کھڑا کیا تھا, ان کو امام بنایا تھا. اب امام والی بھی آپ سن لیں. 293 پر لکھا ہے جی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی دوسرے کو امامت کرانا مناسب نہیں ہے. اب آگے لکھا ہے یہ حدیث غریب ہے, یعنی لکھنے والا بھی کنفرم نہیں ہے, لیکن پھر بھی مکمل تفصیل, یعنی حضرت میرا آج کی ویڈیو میں مقصد صرف حضرت ابو بکر کی خلافت کو باطل ثابت کرنا ہے. اس حوالے سے اس میں جو راوی ہے عیسیٰ بن میمون, اب اس راوی کا آپ نے نام ذہن میں رکھنا ہے, عیسیٰ بن میمون.
معزز سامعین کرام، یہ جو عماد الاسلام بھائی ہیں نا، قسم سے یقین کریں جب انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ جی ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پر کھڑا کیا، یعنی امام بنایا ہے، یعنی وہ امت کے لیے معاذ اللہ امام تھے، نقل کفر نباشت۔ اچھا جی، یہ سوری میزان الاعتدال جلد 5، مصلی پر کھڑے ہونے سے امام بن گئے، استغفر اللہ، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 382۔ عزیزان گرامی قدر، عیسیٰ ابن میمون، یہ میں نے آپ کو نام بتایا تھا۔ اب اس کے بارے میں یہاں پر نیچے کیا لکھتے ہیں، ان کے جن کی جو کتاب ہے بخاری شریف، یعنی بعد از کلام باری و زینت الماری صحیح بخاری، ان کے ہاں اس کے جو مؤلف ہیں، یعنی ان کا بخاری کیا لکھتا ہے عیسیٰ بن میمون کے بارے میں، یہ منکر الحدیث ہے۔ اب نیچے لکھتے ہیں کہ کرزئی سے نقل کی ہے کہ ابن حبان کہتے ہیں کہ اس کی ایسی احادیث روایت کی ہیں جو تمام موضوع ہیں، یعنی جھوٹی اور من گھڑت۔ اب اگلے صفحے پر یا ابن معین کہتے ہیں کہ اس کی نقل کردہ احادیث کوئی چیز نہیں، یعنی متروک ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں یہ اس ترمذی میں دکھایا تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ سے اس نے جو کافی زیادہ روایات نقل کی ہیں۔ اب نیچے ایک روایت ہے، خیر وہ آپ خود پاز کر کے ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اس نے محمد بن کعب سے روایات نقل کی ہیں، یہ ضعیف ہے، کوئی چیز نہیں۔ فلاس کہتے ہیں کہ یہ متروک ہے، یعنی اس کی جتنی بھی روایات آپ کو نظر آئیں گی وہ تمام کی تمام ٹوٹل کی ٹوٹل متروک ہیں۔ ان کے مولوی بخاری کے مطابق یہ منکر الحدیث ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ حضرت ابو بکر کو امام بنایا تھا، وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، وہ شخص ایسے بندے سے روایات لے رہا ہے جو ان کے ہاں بھی لعنتی ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر کی خلافت کو ماننے والا، یا ان کے یہ امامت کو ماننے والا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امام بنایا تھا، یہ کہنے والا شخص بدبخت ہے۔ چلے زیادہ سخت الفاظ نہیں۔ اب ایک اور جو روایت یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ جلیل القدر تھے، یا سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیل تھے، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب خلیل ہوئے۔ یہ اسی میزان الاعتدال صفحہ نمبر 452۔ وہ یہ روایت کس نے جس سے یہ مشہور ہے کہ قزعہ بن سوید، اچھا جی، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مضطرب الحدیث ہے۔ امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ابن عدی نے ان کا ساتھ دیا، یعنی ابن عدی نے بھی کہا کہ جو نسائی کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، نسائی کیا کہتا ہے وہ ضعیف ہے۔ کون ضعیف ہے؟ یہ قزعہ بن سوید۔ اب اس نے کہا کیا تھا، اب اس کی خرافات ملاحظہ فرمائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے منسوب کیا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے آقا کو خلیل بنایا ہے، ابو بکر اور عمر کو مجھ سے وہی نسبت ہے۔ اب آگے نقل کفر نباشت جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، یہ روایت آپ ملاحظہ فرمائیں، ہر بندہ اس سے یہ صاف اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بغض علی میں یہ روایت گھڑی ہوئی ہے، اور بغض علی میں جو روایات گھڑی گئی ہیں وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ ان جیسے لوگوں کی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ شان بڑھانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ تو اس طرح کی روایات کو حضرت ابو بکر کی خلافت میں دلیل کے طور پر پیش کرنا، یہ خلافت ابو بکر کے باطل ہونے کا ایک اور ثبوت ہے۔ اب اس میں معزز سامعین کرام کوئی توہین یا گستاخی والا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہمارا عقیدہ و نظریہ ہے، ایک تو وہ قرآن سے ثابت ہے، اور اب ظاہری بات ہے کہ قرآن کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے گی اس کو باطل کہا جائے گا نا، یعنی اس جو بھی طریقہ کار اپنایا جائے وہ طریقہ کار باطل ہی ہوگا۔ تو اب معزز سامعین کرام، وہ مصلی والی بھی روایت گئی، اور اس کے علاوہ خلیل جلیل والی بھی روایت گئی، اور اس کے علاوہ وہ احسانات والی بھی روایت گئی۔ یہ وہ روایات ہیں جن کی بدولت جن پر زور لگایا جاتا ہے حضرت ابو بکر کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے، تو ٹکے برابر بھی اس طرح کی روایات کی حیثیت اوقات نہیں ہے۔
اب اگر اسی ویڈیو پر آ جاتے ہیں تو ایک جگہ پر قبلہ جوادی صاحب نے، آفتاب حسین جوادی صاحب نے عماد الاسلام بھائی کو یہ کہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے پورا زور لگایا، پوری کوشش کی حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنانے کے لیے، تو اس پر جناب تھوڑا سا حیران ہوئے تھے، ایسا ہو کیا رہا تھا، کہ یعنی ایسا ہوا کیوں تھا۔ اب عماد الاسلام پلس انجینئر، اگر انجینئر آ جاتا ہے تو اس کے تمام فینز، ان کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہے وہ برحق ہے۔ تو ان لوگوں کو کتابوں کا اتنا شغف تو نہیں ہے، کہ کتابوں سے یہ لوگ دور ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو دکھائے ہوئے سکینز ہیں، ان کے سکرین شاٹ لے کر یہ اپنا کام چلا لیتے ہیں، تو یہ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کتابوں سے دور ہے۔ ایک اور کتاب کا میں تعارف ان لوگوں کو کرواتا چلوں، الصواعق محرکہ، یہ مذہب شیعہ کے خلاف، یعنی مکتبہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی تھی، اور اس میں پوری کوشش کی گئی کہ یہ اپنی جو ان کی باطل خلافت ہے اس کا یہ لوگ دفاع کر سکیں، لیکن ناکام رہے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 61 پر اب حضرت عمر کا قول کہ اگر حضرت ابو بکر کی خلافت حق ہوتی یا برحق ہوتی، یا حضرت ابو بکر برحق خلیفہ ہوتے، تو حضرت عمر کو یہ جملہ نہ ادا کرنا پڑتا۔ کون سا جملہ؟ ملاحظہ فرمائیں، حضرت عمر سے صحیح سند کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ بیعت ایک فتنہ تھی، یعنی کون سی بیعت؟ حضرت ابو بکر کی بیعت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا لیا۔ عزیزان گرامی قدر، مختصر یہ میں واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جب حضرت عمر کی جو خلافت تھی وہ جانے والی تھی، تو اس وقت چند لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جس طرح حضرت ابو بکر کی خلافت قائم ہو گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، لیکن جس طرح شور شرابہ کر کے ان کی خلافت نامزد ہو گئی تھی، تو اب حضرت عمر کی موت کے بعد بھی ہم وہی قصہ دہرائیں گے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کافی زیادہ اس کی تفصیل ہے، لیکن مختصراً میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ جب لوگوں کا یہ منصوبہ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ہمارا جو کیا ہوا ایک فیصلہ ہے، یا جو ہم نے جو چال چلی تھی وہی چال اب میرے خلاف بھی چلی جائے گی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ حق تھی۔ وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ ایک فتنہ تھی، لیکن اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا۔ اب ظاہری بات ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے یہ کہا کہ میرے بعد تمہارے اوپر مصیبتیں ڈھائی جائیں گی، تمہارے حقوق کو غصب کیا جائے گا، تو تم صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ مولا علی علیہ السلام نے تو اس وجہ سے صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن باقی لوگوں نے جو تھی وہ سازشیں کرنے کی کوشش کی۔ اسی حوالے سے حضرت عمر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً ہی وہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ ایک فتنہ تھی، یا وہ جائز نہیں تھی، وہ حق پر نہیں تھی۔ اب ایک طرف حضرت عمر کا موقف ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، وہ جب وہ خود حضرت عمر یہ مان رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت ایک فتنہ تھی، یا ان کی خلافت برحق نہیں تھی، تو آپ کا شور ڈالنا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت جو ہے وہ معاذ اللہ حق پر ہے، یا حضرت عمر سچے ہیں یا آپ لوگ سچے ہیں۔ ابھی کی فی الحال کے لیے معزز سامعین کرام اجازت چاہوں گا، اور اس ویڈیو میں یہ آپ تمام حضرات کے سامنے میں پیش کر سکا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت قرآن کے خلاف تھی، اسلام کے خلاف تھی، لیکن مزید آنے والی ویڈیوز میں مزید حوالہ جات ایسے آپ کے سامنے پیش کروں گا جن سے یہ ثابت ہو جائے گا ان کی خلافت کا جو عقیدہ ہے تو باطل ثابت ہو گیا۔ مزید آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے کہ شیعوں کے سامنے سر اٹھا کر کوئی ایک آدھ بات بھی کر سکے۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔